बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। तज़किये नफ्स की इस क्लास में जो तफसीर का सिलसिला चल रहा है उस सूरह इब्राहीम की तफसीर चल रही है, और सूरह इब्राहीम में आज हमारे सामने है आयत नंबर 12। आयत नंबर 12 सूरह इब्राहीम। तफसील इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मुसहफ आपके सामने हो तो समझने में आपको और आसानी होगी, बातें जो है समझने में आपको बहुत आसानी हो। तो ये सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 12, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, और हम क्यों ना अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। वक़द हदाना सुबुलना, जबकि हालांकि उसने हमको हमारे रास्ते बताए हैं, हमारे रास्तों की हमको हिदायत दी है। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा उसने हमको बताया है। वलनस्बिरन्न अला मा आज़ैतुमूना, और जो भी तुम तकलीफ हमें पहुंचाओगे हम यकीनन सब्र करेंगे। तुम जो भी हमको तकलीफ पहुंचाओगे हम यकीनन उस पर सब्र करेंगे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह पर ही तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल करने वालों के लिए यही है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। ये आयत, इसके पहले वाली आयत में भी आखिर में तवक्कुल की बात आई थी। पिछले दर्स को याद कीजिए तो आखिर में तवक्कुल की बात आई थी, और आज की तो पूरी आयत ही तवक्कुल की आयत है। पूरी आयत में ही तवक्कुल का ही बयान ही है, और पहले हम इसी के बारे में बयान करेंगे आपके सामने, फिर उसके बाद आयत नंबर 13 उसका जिक्र आएगा। तो चूंकि तवक्कुल के ताल्लुक से तो मैं पिछले हफ्ते दर्स में आपके सामने बात पेश कर चुका हूं, तो वो बात तो नहीं आएगी दोबारा, लेकिन इस आयत की तफसीर थोड़ी आपके सामने रहेगी, और उसके बाद फिर आयत नंबर 13 की तरफ हम मुंतकिल होंगे, उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले वमा लना अल्ला नतवक्कल अल्लाह, इसके पहले वाली आयत में वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वाले अल्लाह पर ही तवक्कुल करते हैं, उनका भरोसा अल्लाह पर होता है, उनका तवक्कुल अल्लाह पर होता है। तो अब ये रसूल अपनी कौमों से क्या कहते हैं, ये सारी बातें क्या हैं जो पहले के दर्स में बात आपके सामने आई कि रसूलों ने अपनी कौमों को क्या जवाब दिया, अपनी कौमों से क्या कहा। तो ये रसूलों की बातें जो उन्होंने अपनी कौमों से बयान की है, अल्लाह ताला ने उसे अपने कलाम में पेश किया है। तो ये रसूल कह रहे, अपनी कौम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपनी कौम से? वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, और हम क्यों ना अल्लाह पर तवक्कुल करें। हमें तो अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए, हमारा तवक्कुल तो अल्लाह पर ही होना चाहिए। हम अल्लाह पर तवक्कुल क्यों ना करें। वक़द हदाना सुबुलना, जबकि उसने ही हमें हमारे रास्तों की हिदायत दी है। वक़द हदाना सुबुलना, उसी ने हमें हमारे रास्तों की हिदायत दी है। सुबुल ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ सबील की जमा है, ये सबील इसका सिंगुलर फॉर्म है, और सुबुल ये प्लूरल फॉर्म है सबील का। सबील कहते हैं रास्ते को।
عربی میں طریق بھی کہتے ہیں، سبیل بھی کہتے ہیں، اور بھی دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ راستہ ہم کو زندگی گزارنے کے راستے، زندگی گزارنے کے احکام کس نے دیے ہیں؟ ہمارے رب نے دیے ہیں، اللہ نے دیے۔ تو اس اللہ پر ہم توکل کیوں نہ کریں؟ یقیناً ہمیں اس پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو رسولوں کا یہ اعلان ہے اپنی قوم والوں سے کہ ہمارا توکل تو صاحب اللہ پر ہے، اور مومن تو توکل اللہ پر ہی کرتا ہے۔ وہ ظاہری اسباب کو اختیار ضرور کرتا ہے، لیکن اسباب کو صرف اسباب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اصل تو اسباب کو پیدا کرنے والا، اسباب کو بنانے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، یہ اصل کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو توکل اور بھروسہ یہ کس پر ہونا چاہیے؟ اسی پر ہونا چاہیے۔ بڑا سمپل سا جواب ہے یہ، اور ہر کسی کو، ہر مومن کو یہ جواب یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہی آپ سے بھی آج کے درس کا تزکیے کے تعلق سے یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کا جواب بھی ہمیشہ یہی ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں، پوری آپ کی زندگی میں۔ جب بھی کہیں کوئی مسئلہ آئے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں؟ ہمیں تو راستہ اس نے دکھایا ہے نا، اس نے بتایا ہے۔ جب راستہ دکھانے والا ہو ہے اور اس کا حکم اگر ہے کہ اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو گے تو کامیابی ملے گی، کامیابی قدم چومے گی۔ جب اس کا یہ بیان ہے تو ہم اس پر توکل کیوں نہ کریں صاحب؟ اس کے کہے ہوئے پر بھروسہ کر کے ہم آگے کیوں نہ بڑھیں؟ کیوں ہم اپنے قدم روکیں گے؟ یہ ایک بڑا جو ہے مسئلہ، زندگی کے ہر موڑ پر، جہاں کہیں بھی میرے بھائی، جب آپ نے پورے طریقے سے اسباب کو اختیار کر لیا اور قدم آگے بڑھا دیا، اور اگر کوئی آپ کا قدم روکنا چاہتا ہے تو آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ ورنہ توکل کو بھی لوگ بہت جب مرتبہ غلط جگہ پر یوز کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی ہے ہمارے سماج کی، ہماری سوسائٹی کی ایک پریشانی یہ ہے کہ علماء تک سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں توکل وغیرہ کے، غلط جگہ پر اس کو یوز کر دیتے ہیں۔ جہاں انسان اسباب کو اختیار نہیں کرتا، اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی اپنی سستی ہوتی ہے۔ اپنی سستیوں کوتاہیوں کو توکل کے جو ہے چادر میں لپیٹ کر کے سو جانے کا نام توکل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ توکل کا مطلب سونا نہیں ہے، توکل کا مطلب نظام کی خلاف ورزی نہیں ہے، توکل کا مطلب اسباب سے اپنے آپ کو دور کرنا نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روڈ پر گاڑی چلا رہا ہے اور رول کی پوری جو ہے ایسی کی تیسی کر رہا ہے، پوری مخالفت، رول ریگولیشن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے چلا جا رہا، بھائی میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، اس لیے میرا بڑا ایمان، بڑا پختہ ایمان ہے اللہ پر، اس لیے میں کیسے بھی چلوں، میرے لیے کوئی رول ریگولیشن۔ تو یہ غلط ہے۔ غلط جگہ پر لفظ توکل کا استعمال ہے کہ میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کچھ بھی محنت نہ کرے،
کچھ بھی کام نہ کرے، جب محنت کرنے کا وقت ہے آرام سے سوتا رہے۔ کیا چادر اوڑھ کر کے اور اس میں کیا لفظ استعمال کر لیا، ارے صاحب میرا تو بھروسہ میرے اللہ پر ہے، میرا توکل میرے اللہ پر ہے، میں اللہ تعالیٰ مجھے پاس کرا دے گا، بس اللہ بھروسے ایگزام میں بیٹھ گئے، کوئی تیاری نہیں کی، تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ یہاں لفظ توکل استعمال کرنا غلط ہے۔ میں بار سے پہلے پچھلے ہفتے آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ توکل کا۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ کسی اس میں جو نگیٹیوٹی آتی ہے آپ کے دماغ میں، اس کو دور کرنے کا نام توکل ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو دماغ سے نکال دی۔ ہر طرح سے رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز تو اس میں ہوتی ہے کہ راستہ چل رہے ہیں تو کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو ختم کرنا ہے، اللہ پر توکل ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی اسپیڈ میں جا رہے ہو، جس اسپیڈ کی اس روڈ پہ گنجائش نہیں ہے، اور جا کر کے حادثہ کرتے ہو، ایکسیڈنٹ کرتے ہو، اور کہو گے کہ اللہ پر میرا توکل، تو یہ غلط جگہ پر اس کا استعمال ہے۔ آپ بالکل صحیح ہو، پھر بھی ہو سکتا ہے، وہ امکان ہے، یہ خیال دماغ میں آتا ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ اتنا میں نے پچھلے ہفتے جو سمجھایا تھا وہ بات ذہن میں لا دیجیے، میں دوبارہ نہیں ذکر کرنا چاہتا۔ اور وہیں پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، توکل کرنا ہوتا ہے۔ پوری محنت کرنے کے باوجود بھی ہماری اپنی کوئی غلطی نہیں، وقت پر دوسرے کی غلطی کی وجہ سے آپ امتحان حال نہیں پہنچ پائے اور امتحان میں شرکت نہیں کر پائے، یہ پاسبلٹی رہتی ہے۔ لیکن اس کو سامنے رکھ کر کے ہم محنت کرنا چھوڑ دیں، امتحان دینا چھوڑ دیں، امتحانوں کے لیے تیاری جو ہے چھوڑ دیں، کہ بھائی کیا فائدہ، ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ میں پوری تیاری کروں اور عین وقت پر کچھ ہو جائے اور مجھے امتحان میں بیٹھنا نصیب نہ ہو، تو وہ نگیٹیوٹی نہیں پالنی ہوتی ہے۔ محنت کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، محنت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے بسم اللہ کر کے اپنے سوالوں کے جواب لکھو، اللہ نے چاہا تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو اصل توکل یہ ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی جو ہے معاملے میں آپ کے سامنے جب چیلنج ہوتا ہے اور کچھ لوگ آپ کو راستوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیے کہ یہ راستہ ہمارے اللہ نے ہم کو دکھایا ہے، اور ہمارا توکل اپنے رب پر ہے۔ اس راستے پر آگے بڑھنا اور اپنی منزل تک پہنچنا، یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور ہم اس میں آگے بڑھیں گے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے۔ تو قدم آگے بڑھانا چاہیے محنت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ یہ پہلی بات تھی۔ اب اسی سے دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے صاحب، اب یہاں پر اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ راستہ جو آگے بڑھیں گے رسول، تو کیا ہے؟ یہی تو نہ ہوگا کہ اپنی دعوت کا کام جو یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس میں یہ ڈٹے رہیں گے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس کام میں لگے رہیں گے، ڈٹے رہیں، یہی چیز ہے اس کے اندر، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ تو اب جب آدمی اللہ پر توکل کر کے اپنا جو راستہ اختیار کیا ہے، اس کی پورے طریقے سے ہوم ورک کرنے کے بعد جو آگے بڑھ رہا ہے، تو ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اور آگے چل کر کے تکلیف کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔
پاسبلٹی ہے یہ اس میں، یہ امکان ہے اس کے اندر، ایسا ہوگا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کر کے ہم نے قدم آگے بڑھا دیا، لیکن کبھی ہو جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے تو بڑی احتیاط کی، لیکن پھر بھی کوئی بیماری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو اب یہاں پر تو یہ نہیں آنا چاہیے ایک مومن کے دل میں کہ دیکھو ہم نے تو اللہ پر توکل کیا تھا، یا کوئی کہے کہ بھئی اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اور آدمی آگے بڑھا، اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو سامنے والا کہنا شروع کر دیکھو تم نے میری بات نہیں سنی تو تم کو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر توکل کر کے قدم آگے بڑھایا، لیکن آزمائش ہو سکتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک تو ہم کو منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ لیکن ریئر کیس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آزمائش ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، جس پر ہم نے توکل کیا ہے وہ ہمیں آزمانا بھی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ مقصد تو نہیں، بلکہ ہم حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اسی لیے جسٹ اس کے بعد کیا آیا؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی تم ہم کو تکلیفیں پہنچاؤ گے نا، ہم اس پر صبر کریں گے۔ ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو 100% وہ چیز مل جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سے بھی گزرنا پڑے، اور یہ آزمائشیں بڑے بڑے انبیاء ان آزمائشوں کے دور سے گزرے ہیں، تو ہم اور آپ جیسے لوگوں کا کیا شمار میرے بھائی؟ ہماری کیا بساط اور ہماری کیا حیثیت؟ انبیاء کرام کو آزمائش کے ان مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے، گزرنا پڑا ہے میرے بھائی۔ اس راستے کی جو تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا ہے، تو کیا کہا؟ ہم یقیناً صبر کریں گے علی ما آذیتمونا، اس پر جو تم ہم کو تکلیفیں پہنچاؤ گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عربی زبان میں یہ جو فعل ہے یہ فیوچر کے لیے، اور بڑی تاکید ہے اس میں، لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، آخر میں جو نون مشددہ ہے، نون پر جو شدہ ہے، یہ نون مشددہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ لیکن علامہ آزیتمونا، آزیتمو یہ فعل ماضی ہے۔ یہ سب چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں جب ہم لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، تو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ ایک جو ہے اس میں سے فعل یہ فیوچر کے لیے ہے، لنصبرن، اور ایک جو ہے پاسٹ کا صیغہ آیا ہو، جبکہ معنی کے لحاظ سے دونوں فیوچر ہی ہے۔ اس کے اندر پوائنٹ کیا ہے جو نوٹ کیا جانا چاہیے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ رسولوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ تم ہمیں تکلیف ضرور پہنچاؤ گے، ہمارے راستے کا روڑا بنو گے، رکاوٹیں کھڑی کرو گے، ہمیں یقین ہے، اور اس پر ہم صبر کریں گے۔ اپنے صبر کو یقین کا جامہ نہیں پہنایا، اپنے صبر کو یقین کے اسلوب میں، یقین کے ساتھ نہیں پیش کیا جس یقین کے ساتھ ان کے تکلیف پہنچانے کو پیش کیا ہے۔
یہ جب کوئی چیز جو ہے نا پاسٹ کے صیغے میں بیان کی جاتی ہے حالانکہ وہ فیوچر میں ہونے والی ہے، تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے کہ وہ یقینی ہے، اس کے واقع ہونے کا ایسے ہی ہمیں یقین ہے جیسے گزرا ہوا کل یقینی ہے۔ وہ گزر چکا تو یقینی ہے نا، اس میں اب کوئی شبہات تو نہیں ہے نا۔ آج سنڈے ہے، کل سیٹرڈے گزرا ہے، اور سیٹرڈے میں جو بھی آپ کے ساتھ پیش آیا وہ تو یقینی چیز ہے نا، اب تو ایک تاریخ کا حصہ بن گیا نا۔ تو پاسٹ یہ یقینی ہوتا ہے، فیوچر میں وہ چیز ہوگی یا نہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے اس میں یقین کا پہلو نہیں آ پاتا ہے۔ جب تک کہ وحی کی دوشی میں وہ بات نہ کہی جائے تو ہمارے لیے اس میں یقین نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے۔ اور اسی وجہ سے قیامت کے تعلق سے جب باتیں قرآن میں ذکر کی جاتی ہیں تو عام طریقے سے پاسٹ کے ہی صیغے میں ذکر کی جاتی ہے، حالانکہ یہ تو آئندہ ہونے والی چیز ہے، لیکن اس کے لیے عربی زبان کا جو ورب یوز کیا جاتا ہے، جو اس کا ٹینس یوز کیا جاتا ہے، وہ پاسٹ کا ہوتا ہے، وہاں یہی رہتا ہے۔ عربی بلاغت اس میں یہی ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کا واقع ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی گزرا ہوا کل ہے تمہاری زندگی میں۔ تو یہ وہی اسلوب یہاں پر بھی ہے میرے بھائی۔ دیکھیے یہ رسول ہیں، کون ہیں یہ؟ رسول ہیں، یہ رسولوں کا جواب ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کیے رہو۔ وہی میں نے کہا کہ یہ لوگ تو یہ بیان کر رہے ہیں بڑی تاکید کے ساتھ کہ ہم یقیناً صبر کریں گے، لیکن اس کو ماضی کے صیغے سے بیان نہیں کیا بلکہ فیوچر ہی کے صیغے سے بیان کیا، کیونکہ یہ بہرحال صبر کرنا ان کی طرف سے یہ اتنا یقین کو نہیں پہنچتا، حالانکہ ان کا عزم تو ہے، لیکن اس وقت تک کو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اس کا تعلق فیوچر سے ہے، تو بیان کرنے میں اپنی زبان سے یقین والی وہ بات نہیں کہی جو بات تکلیف کے تعلق سے، تکلیف پہنچانا بھی فیوچر ہی میں ہو، لیکن تکلیف پہنچانا یقینی ہے۔ ایک نبی جب دعوت لے کر کے اٹھتا ہے توحید کی دعوت، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہی میرے سامنے ہے، یہ کانٹے چبھیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اور ہمیں اسے برداشت کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، یہی سوچ کر کے قدم آگے بڑھاتا ہے ایک دائی اور صحیح دعوت کا دینے والا، ایک نبی، ایک رسول، یہی رہتا ہے اس کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسے یاد کر لی تو یہ بات سمجھنے میں اور آسان۔ جب پہلی وحی آئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی، تو ورقہ بن نوفل نے آپ کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ بھائی یہ تو وہی ناموس یعنی وہی فرشتہ ہے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک بات کہی کہ اگر یہ تمہاری بات بالکل صحیح ہے تب تو تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، تمہارے اپنے شہر کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بھی کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ آپ نے کہا میری قوم، کیونکہ آپ کی قوم تو آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، میری قوم مجھے نکالے گی؟ یہ انداز آپ نے جو ہے اپنایا، تو کہا ورقہ بن نوفل نے
کہ یہ جو دعوت، توحید کی دعوت، یہ جو تمہیں رسول بنایا گیا، اور رسول یہ توحید کی دعوت لے کر کے مشرک قوم کے پاس جب بھی جاتا ہے تو اسے تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ یہ میں نے اردو میں ترجمہ کیا اس کا۔ تو یہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، پہلے ہر رسول کے ساتھ ہوا ہے، جو مشرک قوم کے ساتھ، مشرک قوم کے سامنے توحید کی دعوت لے کر کے گیا ہے تو اسے تکلیف پہنچائی ہی گئی ہے۔ وہی بات تو یہاں رسول کہہ رہے ہیں اپنی قوموں سے، اور ان کی تکلیف پہنچانے کو ماضی کے فعل، ورب جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، اس سے بیان کیا ہے، یقین کو بتانے کے لیے ہمیں یقین ہے کہ تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے، لیکن ہم کیا کریں گے اس پر؟ لَنَصْبِرَنَّ وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم یقیناً صبر کریں گے۔ تمہاری تکلیف جتنے بڑے درجے کی ہوگی نا، ہمارا صبر بھی اسی اعلیٰ پیمانے کا ہوگا۔ تمہاری تکلیفوں کے جواب میں ہم اپنے رب کی طرف سے، اس کی توفیق سے اتنا صبر لے کر کے تمہارا سامنا کریں گے، لیکن ہم اس دعوت کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا یہ فریضہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ راستے میں تکلیفیں آئیں گی، اسے سوچ کر کے ہم اس راستے کو چھوڑ دیں تو نہیں۔ اللہ پر توکل ہے، یہ یقین ہے کہ تمہاری طرف سے تکلیفیں ضرور آئیں گی، اور ہماری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں پر ہم ضرور صبر کریں گے۔ یہ مطلب ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ تو آیت کی بات تھی، آپ کی زندگی سے میں کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تزکیہ نفس کی بات ہے کہ ایسے حالات بہت مرتبہ آ جاتے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، اپنا 100% کسی چیز کو دیتا ہے، سارے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ پر توکل کر کے قدم آگے بڑھتا ہے، لیکن کامیابی نہیں، ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ صبر کرو۔ اب یہ سمجھو کہ یہ آزمائش ہے، آزمائش کی یہ گھڑی ہے، اور یہ آزمائش کی گھڑی ہم سے صبر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ فوراً بے صبر نہیں، ارے بھائی میں نے تو اللہ پر توکل کیا تھا، یہ کہاں ہے میرا اللہ، کہاں ہے میرا رب؟ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، اس نے کیا کیا؟ میں نے تو اس پر بھروسہ کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، میں تو مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ تو یہ نہیں آنا چاہیے۔ یہاں پر صبر وہ ہتھیار ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ اب یہ ناکامی کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف آپ کی کم ہو جائے گی اگر صبر کے اس ہتھیار کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اب چونکہ یہ بقرعید کا ٹائم ہے، خطبوں وغیرہ میں آپ اس طرح کی باتیں بہت سنتے ہوں گے۔ اگر ہمارے اس درس میں کوئی خاتون ہو اور وہ سن رہی ہوں تو خاص طریقے سے ان کے لیے بات یہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو بڑی کثرت سے خطبوں میں اور دروس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ بقرعید کے خطبوں میں بھی اس کا ذکر جو ہے، ان کا ذکر آتا ہے۔ ہاجر جو ان کی بیوی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اور چھوٹا سا یہ بچہ جس کو
اس کی ماں کے ساتھ مکہ جہاں شہر آباد ہے، اللہ کا گھر ہے، زمزم کا کنواں ہے، اس جگہ میں چھوڑنے کے لیے جب اللہ تعالی کا حکم آیا، اور اس جگہ پر جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، ایک اکیلی جان ماں، ساتھ میں اس کی سنتان، چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، ایک ایسی جگہ پر جہاں زندگی کے اسباب نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھجور یا چند گھونٹ پانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کے پاس، یہی سامان چھوڑ کر کے جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ کس کے بھروسے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہاں ہم کیسے رہیں گے؟ پھر معاملہ یہ آتا ہے کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ ہاجر کیا پوچھتی ہیں، کیا یہ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، یہ اسی رب کا حکم ہے۔ تو ان کی زبان سے، ہاجر کی زبان سے نکلتا ہے اذن لا یزیون، توکل تھا اللہ، یہی توکل ہے یہ۔ تو مجھ سوچا کہ آپ کو یاد دلا دوں، اس کو تھوڑے دیر جو ہے یاد دلا دوں۔ کہا تب تو وہ ہم کو ضائع نہیں، توکل کیا اللہ پر، اپنے شوہر کو جانے دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ پر ہمارا توکل ہے۔ یہ جو توکل ہوا، اس کے بعد کیا ہوا آپ خود ذرا غور کیجئے اس پہ۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، کھجور تھا، پانی تھا، کھائے پیے، لیکن کتنے دن تک چلے گا یہ؟ ہم میں سے کوئی رہے گا تو یہی سوچے گا، وہ انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ چند گھونٹ پانی کتنے دن تک چلنے والا ہے، یہ کھجوریں کتنے دنوں تک چلیں گی؟ اور یہاں کہیں کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، یا نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، اسے بجا لانا ہے، اور اس پر توکل کا تقاضا تھا کہ وہاں اسی بھروسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ اور رہی آج کے دور کی اگر یہ بات ہوتی میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف خاتون کی بات نہیں ہے، کوئی آدمی بھی رہے گا تو پیر پکڑ لے گا، کہا کہ نہیں نہیں، بالکل میں یہاں اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ تو پھر بھی خاتون۔ خاتون کے ساتھ کیا ہے، چلو اپنی بات تو آدمی چلو برداشت کر بھی لیتا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی سنتان ہے۔ اپنی جان سے زیادہ ایک عورت کو اپنے بچے کی جان عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ اپنے بچے پر حملہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھ نہیں سکتی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گی، لیکن اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ عورت کا دل ہوتا ہے، ایک ماں کا دل ہوتا ہے۔ یہ صرف انسانوں کی بات نہیں، آپ جانوروں میں بھی جائیں گے تو یہ چیز ملے گی۔ یہ مرغیاں چھوٹی چھوٹی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہیں، اگر اوپر سے چیل کوے انہیں نظر آ جاتے ہیں۔ اگر بلی، جو کہ مرغی کو خود کھا جاتی ہے بلی، اگر اس مرغی کے سامنے وہ جھپٹنے اس کے بچے پر آتی ہے حملہ کرنے، تو یہ اس پر حملہ کر دے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اسے پتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو مجھے ابھی ختم کر دے گا، کھا جائے گا۔
یعنی بلی جو ہے مجھے کھا جائے گی، لیکن نہیں، بچے کا وہ مسئلہ ایسا ہو، ساتھ میں بچہ تھا، لیکن ہاجر نے اسماعیل علیہ السلام کے قدم نہیں پکڑ لیے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، میرا بچہ ہے یہ، 9 مہینے میں نے اسے پیٹ میں پالا ہے، آپ کو کیا خبر ہے اس کے بارے میں، آپ کو کیا، آپ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن میں اپنے بچے کو یہاں تڑپتا بلکتا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یہاں کیا ہے اور کیسے آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا نا، اللہ پر توکل کیا، اس کا حکم ہے تو کھانے پینے کا انتظام کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ کیا کچھ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من و سلوہ نازل ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ماں کا دل تھا، بچے کو کھانے کے لیے پینے کے لیے ضروری ہے، اس کی چھاتی میں دودھ آئے گا جب پانی اسے ملے گا، ماں اگر خود پیاسی ہو تو چھاتی میں دودھ نہیں آ سکتا۔ اب سوچئے پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو جب ان کے پاس کھجوریں تھی، پانی تھی، اسی وقت ہی ان کے لیے من و سلوہ نازل کر دیتا، یا جب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا تبھی جو زمزم کا کنواں بعد میں ظاہر ہوا، اور زمزم اور یہ پانی جو وہاں سے نکلا ہے وہ پہلے ہی جو ہے نکال دیتا، تو کیا ایسے ہی نکل گیا تھا وہ؟ نہیں میرے بھائیوں، میری بہن، آپ جانتے ہیں، صرف میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ کب یہ آیا ہے زمزم کا کنواں؟ جب ہاجر اپنے بچے کو تڑپتا دیکھتی ہے، اور ماں کا دل بے چین کر دیتا ہے، یہ سب جاننے کے باوجود کہ یہاں آس پاس کہیں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے، لیکن دوڑ لگا دیتی ہیں صفا پہاڑی سے مروہ، اور مروہ پہاڑی سے صفا، کیونکہ اسی صفا پہاڑی کے پاس بچے کو چھوڑ کر کے یہ دوڑ لگاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں۔ کتنی تکلیف سے گزری ہوگی یہ ماں، تھوڑا احساس کر لو میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اور کیسے آج جو ہے نوجوانوں کو، آج جبکہ وہ پہاڑی سلسلے نہیں ہے وہاں پہ، نہ صفا پہاڑی ہے نہ مروہ پہاڑی، نہ پہاڑوں پہ چڑھنا ہے نہ پہاڑوں سے اترنا ہے، یہ صرف 7 چکر جب لگانے پڑتے ہیں تو نانی یاد آ جاتی ہے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو کتنا آرام کرتے ہیں بیچ بیچ میں، یا کتنے لوگوں کو ویل چیئر لینی پڑتی۔ یہ ایک پیاسی ماں، بھوک پیاس سے نڈھال ماں، وہ چکر لگاتی ہے، وہ چکر لگاتی، تکلیف کے کس مرحلے سے یہ ماں گزری ہے، تو اس کے بعد اسی بچے کے پاس جہاں بچے کو چھوڑ کے جاتی ہے ماں، وہیں سے یہ پانی ابل پڑتا ہے۔ آیا میرے بھائیوں پانی، انتظام ہوا، اللہ پر توکل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا، لیکن فوراً نہیں، یہ نوٹ کرنا ہے، اس راستے میں تکلیف آئے گی تو صبر بھی کرنا ہے۔ جو صبر کیا ہاجر نے، بچہ تو بچہ تھا، اس لیے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، صبر کیا انہوں نے، اور اس صبر کی حالت میں وہ تکلیف جو اٹھائی ہے نا، اس تکلیف پر صبر ہی ہے میرے بھائی،
وہ جو تکلیف اٹھائی ہے اس کا تصور کیجئے. ایک ماں کے دل سے پوچھئے کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے. ہم شاید اس کا اتنا احساس نہیں کر پائیں گے جتنا ایک ماں اس کا احساس کر سکتی ہے. تو زمزم کا یہ پانی ایسے ہی نہیں مل گیا ہے. بہت پیتے ہو تو ذرا سوچ کے پیو کہ وہ توکل یہی توکل ہے، اور یہی توکل مطلوب ہوتا ہے مومن سے. توکل کرنے کے بعد بھی پریشانی کا سامنا ہوگا، ہو سکتا ہے. وہاں صبر سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش کا وہ ایک حصہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے درجے کو اور اونچا کرنا چاہتا ہے. سوچئے کہ ہاجر کا درجہ اس کی وجہ سے کتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفا اور مروہ پر جو انہوں نے چکر لگایا تھا اپنی اس تکلیف کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اسے ضروری قرار دیا. یہ وہی یادگار ہے میرے بھائی. اگر کسی کو کسی اس کے اچھے کام پر جب خراج تحسین دینی ہوتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس کو ایک یادگار بنا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے اسے ایک یادگار بنا. یہ ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. تو یاد رکھیے، یہ زندگی میں اللہ پر توکل کر کے ہم نے قدم آگے بڑھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% ہمیں کامیابی، بلکہ ہمارے راستے میں تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں. لیکن ان راستے کی تکلیفوں پر صبر کرو، آزمائش سمجھو اسے، اور اب صبر کر کے جب آگے بڑھو گے نا تو پھر مقام بڑا اونچا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور جو کامیابی اس کے بعد ملے گی اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے. پھر آخر میں کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. توکل کرنے والے تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. اس کے پہلے سیم یہی بیان تھا، بس فرق یہ ہے کہ اس میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ تھا کہ ایمان والے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور یہاں ہے کہ توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، کسی اور پر نہیں. ہمارا اپنے اسباب پر جو ہم محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، ہم کبھی بھی ان پر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں کرتے. حالانکہ ہم محنت ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا توکل اس پر نہیں. ہمارا توکل ہمیشہ اللہ پر ہوتا ہے، کیونکہ توکل کرنے والا ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے. دوائیاں، محنت، کوشش، یہ سب کی سب اسباب ہیں جسے ہم اختیار تو کرتے ہیں لیکن ہم اس پر توکل نہیں کرتے. اب یہ آیت پوری ہوئی. اب آگے کی آیت دیکھیے آپ، آیت نمبر 13. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ. اب رسولوں کا تو یہ کہنا ہو گیا کہ صاحب ہم تو توحید کی دعوت دیتے رہیں گے، ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے. ہم آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ ہم تو صبر سے دیں گے، اور اپنے رب پر توکل کریں گے، اور رب پر ہی توکل کرنے والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. جب یہ کہا انہوں نے تو اب قوم نے، کافر اور مشرک قوم نے کیا جواب دیا اس کا بیان ہے یہ، جو اس وقت سے لے کر کے آج تک
اور آج سے لے کر کے قیامت تک ہر دور میں ہر کافر اور مشرک کا یہی جواب ہوتا ہے، جو اہل ایمان کو، جو اہل توحید کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ اپنے حالات سے اس آیت کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے گا، کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے گا کہ آج جو ہمارے حالات ہیں اور ہمارے لیے جو دھمکیاں ہیں، تو اس طرح کی دھمکیاں تو ہمیشہ رسولوں کو مشرک قوم کی طرف سے ملتی رہی ہیں۔ کیا ہے سنیے، کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تم کو اپنی زمین سے، اپنے ملک سے یقیناً نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا دوسری شکل یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں واپسی کر لو، یا تو تم اپنی دعوت کو چھوڑ دو اور ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کفر و شرک میں ہم مبتلا ہیں، تم اس میں لوٹ آؤ، نہیں تو ادروائز جسے کہتے ہیں ہم اپنے شہر سے تمہیں در بدر کر دیں گے، تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ان کے رب نے ان کو وحی، ان کے پاس وحی بھیجی، ان رسولوں کے پاس وحی بھیجی کہ لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ میرے بھائیوں آیت کا ترجمہ تھا، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب یہ جواب سنیے آپ اور حالات دیکھیے۔ ان مشرک قوموں کا جواب کیا رہا ہے رسولوں کے لیے؟ ہر دور میں وہی این آر سی، ہر دور میں وہی نیشنلٹی اور اس کو چھین لیے جانے کی دھمکی ہر دور میں رہی ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہا کافر قوموں نے اپنے رسولوں سے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تم کو یقیناً، یہ پوری بڑی تاکید ہے اس میں، اپنے ملک سے، اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ غور کیجئے اس میں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس ملک سے نکال دیں گے، یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم تمہارے ملک سے تم کو نکال دیں گے، جبکہ یہ رسول، جو بھی رسول دنیا میں بھیجے گئے نا، تو انہی کی قوم میں سے ہوتے تھے، یہ بات آپ کے سامنے پہلے آئی ہے۔ تو یہ زمین، یہ ملک صرف ان کفار مشرکین کا تو نہیں تھا نا، وہ تو ان رسولوں کا بھی تھا، وہ بھی تو اسی ملک کے رہنے والے تھے، کسی اور ملک کے نہیں رہنے والے تھے۔ لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ کہ ہم اپنے ملک، ارضنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری زمین، ہماری زمین، اور مراد یہاں پر ملک ہے، ہم اپنے ملک سے تم کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ دھمکی یہی ہے۔ دھمکی کیا ہے؟ دھمکی یہ ہے کہ یہاں ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ اپنے ملک سے نکال دیے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھئے جنہوں نے کیمپوں میں زندگیاں گزاری۔
آپ ان سے پوچھئے جو اپنے علاقے چھوڑ کر کے کسی اور علاقے میں آ کر کے بسے اور زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے تانوں، لوگوں کی زبانوں، لوگوں کی آنکھوں کے اشاروں اور ہر چیز میں ان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر وہ شخص سے پوچھئے جو اپنے جہاں پیدا ہوا وہاں نہیں، کسی اور جگہ پر زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی گزار رہا ہو، چاہے اس کی روزی روٹی کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک کسک ہوتی ہے میرے بھائی، ایک تکلیف ہوتی ہے جب وہاں کے لوگ ان کے ساتھ سوتیلا ویوہار کرتے ہیں، سوتیلا سلوک کرتے ہیں، تو بڑی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنے ملک اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا اپنے علاقے میں ہوتا ہے، تو کم از کم کوئی ان کو یہ تانا دینے والا تو نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، تمہاری زمین نہیں ہے، تمہارا ملک نہیں۔ تو یہ چیزیں ملک سے نکال دینے کی یہ دھمکی جو ہے نا، یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، نہیں، ہم تمہیں اس دنیا سے ہی ہٹا دیں گے، نہیں۔ قتل کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ بھئی آدمی کو قتل کر دیا، ایک مرتبہ تکلیف ہوئی، ختم، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا۔ لیکن جنہیں قتل تو نہیں کیا گیا، لیکن کیمپوں میں لا کر کے ڈال دیا گیا، ان کے اپنے ملک سے ان کو نکال دیا گیا، تو وہ تکلیف کیا ہوگی تصور کیجیے۔ اور ان کافر اور مشرک قوموں نے اپنے رسولوں کو دھمکی یہ دی ہے، ایک دن کی تکلیف نہیں، بلکہ ہم تم کو یہ روز کی تکلیف پہنچائیں گے کہ تم کو اپنی ہی زمین سے بے دخل کر دیں گے اور تم کو یہاں سے در بدر کر دیں گے، یہ دھمکی دی۔ ادروائز کیا ہے تمہارے سامنے؟ دوسرا آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس لوٹ آؤ، گھر واپسی کی جو باتیں کی جاتی رہی آج کے اس دور میں، اس زمانے میں ان مشرک قوموں نے بھی اپنے رسولوں سے یہی بات کہی تھی میرے بھائی، یہی چیز ان کے سامنے کہ بھائی اب یا تو لوٹ آؤ، چھوڑ دو یہ اپنی توحید کی دعوت، اسی شرک و بت پرستی میں جس میں ہم ہیں، تم بھی لوٹ آؤ، نہیں تو یہاں سے ہم تمہیں نکال دیں گے۔ یہ تو دھمکیاں تھیں، ان دھمکیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی، انبیاء کو، رسولوں کو جو تسلی دی گئی، وہ کیا ہوا کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے، ان رسولوں کے رب نے جو رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، اس نے یہ وحی کیا، یہ جو ہے اپنی طرف سے پیغام نازل کیا کہ میرے بندوں، تمہیں ان گیدڑ بھپتیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام میں لگے رہنا، اور ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم یقیناً، بڑی تاکید ہے، یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ظالموں کا انجام ہمیشہ ہلاکت و بربادی رہا ہے، اگر یہ تم پر ظلم کریں گے تو آسمان سے آفتیں اور مصیبتیں ان کے تعاقب میں ہوں گے، اور تمہارا رب ان سب کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا، اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی، وقت ہو گیا ہے تو ہم یہ درس یہیں پر ختم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔